नाज़रीन आदाब अर्ज़ है, एक मरतबा फिर फ़रहत रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर है अपने दो बहुत ही अहम मेहमानों के साथ। इन्होंने जिस तरीक़े से शेर व अदब से वाबस्तगी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर की है, उससे अंदाज़ा होता है कि शायरी और अदब के साथ इनकी क्या दिलचस्पियाँ हैं। मैं उनसे फ़र्दन आपको रूबरू कराना चाहूँगी। हमारे मेहमान जनाब प्रोफेसर अलीमुल्लाह हादी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तकरीबन 2 सदियों पर इनका अदबी सफ़र मुहित है। बेशुमार किताबें तनक़ीद और तज़किये के हवाले से, उसके अलावा शेरी किताबें, मजमूए इनके नज़्म मुअर्रा और ग़ज़लों के हवाले से आ चुके हैं। और हमारे दूसरे नौजवान अदीब और मुहक़्क़िक़ जो कि हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो हैं मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़। ये सिर्फ़ इनका नाम सिर्फ़ अदब के हवाले से ही नहीं बल्कि ज़ाकिरी के हवाले से भी बहुत मशहूर है। अवधनामा से भी आप जुड़े हुए हैं और मुसलसल शेर व अदब की खिदमत में आप कोशा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़ आपका कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। और प्रोफेसर अलीमुल्लाह हादी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ आने के लिए। हम आपका इस्तक़बाल करते हैं। आज की इस महफ़िल में, इस बज़्म में उर्दू ज़बान के और उर्दू शायरी और अदब के हवाले से चाहते हैं कि आप लोगों से कुछ गुफ्तगू हो। तो जनाब, हम एक ज़माने से ये देखते आ रहे हैं कि ख़्वाह अदब की बात हो या शायरी, हर जगह हम उसकी तबक़ाबंदी करने के आदी हो गए हैं। मसलन हम कहते हैं कि ये रिवायती शायरी या रिवायती अदब है, या हम कहते हैं कि ये तरक्की पसंद अदब, ये तरक्की पसंद शायरी है, या फ़लाँ शायर तरक्की पसंद शायर था। या फिर जदीद गज़ल की बात करते हैं या माबाद जदीद अदब और शायरी की बात करते हैं। आपका क्या नज़रिया है? क्या अदब और शायरी को ज़मान व मकान के दायरे में इस तरह से असीर करना या किसी मख़सूस तहरीक से वाबस्ता करना, ये कहाँ तक मुनासिब है? अलीमुल्लाह हादी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद फरमाया और मुझे इस मौजू पर बोलने का मौका दिया। जहाँ तक कि ये मुख्तलिफ़ आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तबक़ात में शेर व अदब को तक़सीम करने का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा अदब हर ज़माने में अच्छा रहता है। और वो जो इक़बाल ने कहा कि दलील कम नज़री क़िस्से जदीद व क़दीम, क़दीम अदब, पुराना अदब, तरक्की पसंद दौर का या जदीदियत के ज़माने का अदब, मैं समझता हूँ कि ये तक़सीमें असरी एतबार से या बाज़ रुझानात और मूवमेंट्स जो अदब को पर असरानंदाज हुए, उन मूवमेंट्स की वजह से इनका नाम लिया जाता है और ये तक़सीमें की जाती हैं। नहीं तो बुनियादी तौर पर अच्छी शायरी जो कदीम ज़माने की थी वो आज भी अगर अच्छी है तो अच्छी कहलाएगी। गालिब और मीर और इक़बाल वग़ैरह की शायरी देखिए, ज़िंदा जावेद है, असली एतबार से बहुत पहले के, लेकिन आज भी उनकी कदर कीमत है। इसलिए ये जो रुझानात के लिहाज से तक़सीम, ये सिर्फ़ असली सूरत हाल को बताने के लिए कि जैसे तरक्की पसंद तहरीक 35-36 वगैरह से शुरू हुई, इस बीच में जो लोग आए उसके ज़ेर असर जो तहक़ीक़ात पेश हुई तो उनको तरक्की पसंद तहरीक, या एक सूरत हाल ये भी हुई कि अदब के मौज़ूआत को जब इज्तिमाई समाजी ज़िंदगी से वाबस्ता किया गया तो उसको तरक्की पसंद अदब का नाम दिया गया। यानी जहाँ के जो सूरत हाल ये है कि हकीकत जो सामने आ रही है उस हकीकत को बयान करना, ये एक अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का बुनियादी नुक्ता रहा है। बख़िलाफ़ इससे हट के जो हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की एक तहरीक तो नहीं कहेंगे, कुछ लोगों के दरमियान उसको एहसास हुआ कि हकीकत सिर्फ जो सामने दिखाई देती वो नहीं होती, हकीकत दाखिली भी होती है, और दाखिली हकीकत जो है वो एक बड़ी सच्चाई। तो उस बड़ी सच्चाई को
لوگوں نے اس پر زور دیا، اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جدیدیت والا ادب جو کہتے ہیں تو وہ جدیدیت کا اثر جو ہے وہی حلقہ ارباب ذوق کی شاعری سے ہے۔ اس طریقے سے اثرات ضرور لیے گئے، لیکن ان تقسیموں کی چندہ ضرورت اس وقت نہیں ہوتی کہ جب آپ دیکھیں کہ سروائیو کرنے کی صلاحیت اور قوت کس فن پارے میں ہے، اور جو سروائیو کرتا ہے وہی زندہ رہتا ہے، وہی جدید ہوتا ہے، وہی قائم رہتا ہے، قائم و دائم وہی رہتا ہے۔ شفیق حسین شفا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جیسا کہ سر نے کہا کہ جو ادب جس میں جان ہوتی ہے تو وہ قائم رہتا ہے اور وہ چلتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ترقی پسندی کے حوالے سے باقاعدہ میٹنگیں ہوتی تھیں اور اس تحریک کو کیا کر، اور ابھی بھی کوشش اس بات کی جاتی ہے کہیں کہیں کہ کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت ادب و شاعری کو استعمال کیا جائے، پولیٹیکل ایجنڈا ہو، سیاسی ایجنڈا ہو، معاشرتی مسائل ہوں، یا اپنی انفرادی جو آپ کے جذباتی تسکین کا مسئلہ ہے یا نفسیاتی مسائل ہیں، کیا شاعری یا ادب کو کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت استعمال کیا جانا آپ کے نگاہ میں درست ہے؟ یہ پابندی کسی شاعر یا فنکار پہ عائد کرنی چاہیے؟ کہ کسی بھی ادب کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے، چاہے وہ اردو ادب ہو اور چاہے دوسری زبانوں کا ادب ہو، اگر ہم ایجنڈا بنا کے شاعری ادیب کو دے دیں گے تو وہ پابند اگر اس کا ہوگا تو پھر اس میں فطری شاعری نہیں ہوگی، نیچرل شاعری نہیں ہوگی، یا نیچرل فکشن یا نیچرل ادب تخلیق نہیں ہو سکتا ہے۔ جب کوئی بھی تخلیق کار پابندی کے تحت یا ضابطوں کو میں اسے جکڑ دیا جائے بہت زیادہ اور اس کے اندر رہ کے اسے ادب تخلیق کرنا ہو تو پھر یہ دقتیں تو آتی ہیں کہ پھر وہ اوریجنلٹی اور وہ اصلی رنگ اس کا نہیں سامنے آ پاتا ہے، کیونکہ ہم ایک محدود دائرے میں رہ کے گفتگو کرتے ہیں، اور ادب کو محدود کرنا سراسر زیادتی اور ظلم ہے اس کے ساتھ۔ ادب کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو سوال ابھی آپ نے کیا تھا علیم اللہ علی صاحب سے کہ ادب کو دائروں میں محدود کرنا اور کسی تحریک کے ساتھ وابستہ کرنا، دراصل میں اس کے تو خلاف ہوں کہ ادب کو کسی تحریک سے یا کسی خاص رجحان سے وابستہ کیا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ادب کی تفہیم کے لیے دائروں سے وابستہ کرنا پڑتا ہے، ادب کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفہیم کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے، کسی بھی فن پارے کو اس کے سیاق و سباق میں جانا پڑتا ہے۔ مثلا جو 1857 کا دور تھا، اردو ادب کے حوالے سے ایک بڑی تبدیلی اس میں آئی تھی۔ انجمن پنجاب قائم ہوئی اور نظموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا محمد حسین آزاد نے ایک تحریک چلائی کہ صاحب غزل کے جو موضوعات ہیں بڑے محدود ہیں، اس میں بار بار ریپیٹیشن ہو رہا ہے اور موضوعات کو دہرایا جا رہا ہے، اور وہ موضوعات اتنی شدت کے ساتھ دہرائے جا رہے ہیں کہ ان سے طبیعتیں اوب رہی ہیں، اور ایسا محسوس کر رہے تھے اس وقت کے فنکار۔ انہوں نے ایک دروازہ کھولا اور وہ نظم کا دروازہ تھا، اور اس میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور نظم وقتی طور پر غزل کے اوپر حاوی ہو گئی تھی۔ وہ زمانہ تھا کہ جب نظم کو غلبہ حاصل ہوا غزل کے اوپر، لیکن وہ غزل زیادہ دن تک دبی نہیں رہی۔ کچھ دن کے بعد پھر اس نے اپنا رخ چینج کیا، اور وہ عصری تقاضوں کے تحت اس نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر کے پھر نظم پر غلبہ حاصل کیا، کیونکہ غزل کے جو موضوعات تھے اس وقت ایک مخصوص موضوع تھا، وہی عشق اور عاشقی، اور وہی کلاسیکل ادب کے دائرے میں رہ کر مخصوص موضوعات کو اپنی غزل میں پیش کرتے تھے شعراء کرام۔ لیکن جب نظم سے مقابلہ ہوا غزل کا، اور اس زمانے میں جب نظم اور غزل ایک طرح سے متصادم ہوئے، غزل کو اپنی حرمت کو بچانا تھا اور غزل کو اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا تھا، تو اس وقت پھر غزل نے عصری موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹا، اور پھر ایک نئے انداز میں وہ ہمارے سامنے آئی، اور وہ ہم زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر ایک بار غزل جب پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ ظاہر ہوئی تو وہ زمانہ ترقی پسند تحریک کا زمانہ تھا 1936 میں۔ 1936 میں نظمیں بھی کہی جا رہی تھی، ایسا نہیں ہے، اور ترقی پسند شاعر نظمیں بھی کہہ رہے تھے، مگر وہاں بھی پھر وہی موضوعات جب محدود کر دیے جاتے ہیں، اور وہی جو آپ نے ابھی سوال کیا، ایجنڈا بنا کے جب شاعروں کو دے دیا جائے اور ادیبوں کو دے دیا جائے کہ آپ کہانی لکھیں گے تو صاحب اس ایجنڈے پہ لکھیں گے، آپ اگر شاعری کریں گے تو اس ایجنڈے کے تحت کریں گے، تو وہ چیزیں بہت دن تک نہیں چل پاتی ہیں۔ شاعر آزاد فطرت کا مالک ہوتا ہے، یا فنکار کوئی بھی چاہے فکشن نگار ہو، وہ پابندیوں میں زیادہ دن تک رہ نہیں سکتا ہے، اس کی طبیعت بغاوت کا آمندہ ہوتی ہے۔ جی، تخلیق کبھی بھی کسی بھی چیز کی پابند نہیں ہو سکتی، وہ آزادی چاہتی ہے۔
تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے پھر غزل کے موضوعات ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب ترقی پسند جو شعراء تھے یا جو ادبا تھے جو فکشن کے اور جو شاعری کے موضوعات تھے ہمارے، وہ کیا تھا، وہ مساوات کا نظام سے قائم کرنا چاہتے تھے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتے تھے، عدل کا نفاذ چاہتے تھے. ظاہری موضوعات تھے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ترقی پسندوں کے جو موضوعات تھے وہ داخلی نہیں تھے، وہ خارجی تھے. خارجی چیزوں کو انہوں نے اپنی شاعری کا اور اپنے ادب کا حصہ بنایا اور موضوع بنایا. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا 1960 کے بعد، پھر زمانے نے تبدیلی لی اور پھر خارجی شاعری پسند نہیں کی جانے لگی، داخلی شاعری کی طرف پھر ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور اسے ہم جدیدیت سے تعبیر کرتے ہیں. تو جدیدیوں نے پھر ان موضوعات سے ہٹ کر نئے موضوعات اپنے تراشے، اور وہ جو نئے موضوعات تھے وہ داخلی موضوعات تھے. وہ ان کی تنہائی تھی، وہ ان کی ہجرت کا کرب تھا، اور وہ جو فتنہ و فساد اس دوران ہوئے، جو ملک کی تقسیم ہوئی، وہ المیہ، وہ ساری چیزیں اور ان چیزوں کے جو اثرات انسان پر مرتب ہوئے، جس طرح سے احساسات و جذبات کو پامال کیا گیا، وہ ساری چیزیں پھر ہماری شاعری کا حصہ بنی. تو اب اگر ہم ان کو خانوں میں بانٹ کے نہیں دیکھیں گے تو اس کی تفہیم نہیں ممکن ہے. اس کی تفہیم کرنے کے لیے ہمیں خانوں میں بانٹنا پڑے گا. مگر کوئی بھی فن پارہ جس کے اندر طاقت ہوتی ہے، جس کے اندر قوت ہوتی ہے، اسے آپ خانوں میں بانٹیں یا نہ بانٹیں، اگر اس کے اندر قوت اور طاقت ہے تو وہ اپنی پہچان خود کرائے گا. تو میرے خیال سے آپ نے کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ فن کو الہامی ہونا چاہیے اور فنکار کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات آزادی کے ساتھ کہے، اور تبھی اچھے فن کی تخلیق ہوتی ہے. لیکن اس کی تفہیم کے لیے زمانے کے سیاق و سباق کی ضرورت ہوتی ہے، اور فن کے اوپر اصلی حیثیت کا بھی اثر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فنکار کی جو اپنی داخلی کیفیات ہیں ان کا بھی اثر ہونا چاہیے. اچھا، آپ کی گفتگو سے ہی یہاں پہ ایک سوال ابھی پیدا ہو گیا، جیسا کہ شفیق حسین شفیق صاحب نے کہا کہ ترقی پسند دور میں نظم نے غزل کو دبا لیا تھا، نظم حاوی ہو گئی تھی اور غزل جو تھی وہ کہیں دبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. لیکن پھر رفتہ رفتہ غزل نے اپنی حرمت واپس تلاش کی. ابھی موجودہ دور میں ایک چیز جو دیکھی جا رہی ہے، ایک رویہ جو سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ غزل اور نظم دونوں میں ہی یکساں طور پہ داخلی موضوعات بھی ہیں اور خارجی موضوعات بھی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو غزل کا مزاج جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا نظم کے مزاج سے ہم آہنگ ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کا علیم اللہ علی صاحب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے غزل کی کہ غزل اور نظم کی جو دوری پہلے تھی آج نسبتاً کم ہے، لیکن غزل اور نظم کا فرق تو بہرحال دو حیتوں اور دو صنفوں کی حیثیت سے قائم رہے گا، وہ فرق تو قائم ہی ہے. اب یہ ہے کہ آج کی نظموں میں کچھ وہ باطنی کیفیات ہیں اور داخلی محسوسات ہیں کہ جو غزل اور نظم دونوں میں یکساں طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے. جو بات کے حلقہ ارباب ذوق والوں نے جس پر زور دیا تھا کہ ہماری جو داخلی شخصیت ہے اس کا اظہار ہی فن پارے میں بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اور اسی کے اظہار کی کوشش کرنی چاہیے. تو آپ اگر غور کریں گے دیکھیں گے کہ شاعری یا ادب کا فریضہ کیا ہے؟ اپنے داخل کو باہر کرنا، سامنے لانا، یہ سوال میں کرنی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، معاشرے کے داخل کو یا فرد کے داخل کو وہ باہر لانا، یہ ادب کا کام ہے، یہ شاعری کا کام ہے. میں شاعری اور ادب کے سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے فنون لطیفہ کی اپنی ایک حیثیت ہے، اپنی ایک نوعیت ہے، اس کے مقصد کے سلسلے میں بھی بحثیں ہوتی رہی ہیں. تو جس طریقے سے پھول کی خوشبو ہے تو پھول کی خوشبو کی ظاہری معنویت کچھ نہیں ہے، لیکن اس سے اعتزاز نفس ہوتا ہے اور روح کو طمانینت حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور جتنے فنون لطیفہ ہیں، اسی طریقے سے شاعری بھی ایک ہے، ادب بھی ہے کہ جس سے کنکریٹ قسم کی مقصدیت
تو حاصل نہیں ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی وہ معیار کی سطح پر ناکامیاب رہے۔ ترقی پسندوں میں سے کئی افراد نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ براہ راست خارجی موضوعات یا مقصدیت جو معاشرتی مقصدیت ہو سکتی ہے اس کو پیش کیا جائے، لیکن وہ ادب ان کا جو ہے بہت اونچا نہیں جا پایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صاحب یہ فنون لطیفہ کی دوسری جو قسمیں ہیں انہی کی طرح سے شاعری اور ادب جو ہے وہ ہمارے اندرون کی ترجمانی کرنے میں جتنا کامیاب۔ اب آپ دیکھیے کہ جدید نظمیں جو ہیں وہ چونکہ اندرون کی ترجمانی کر رہی ہیں، اس لیے غزل کے اشعار سے ایک خاصی مطابقت اور موانست کا احساس ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک جو ہم لوگ کی گفتگو ہو رہی ہے، کیا کوئی بھی فنکار یا کوئی بھی شاعر زندگی کی اصلاح اور زندگی کی تنقید سے دامن بچا کے، صرف ادب اور شعر کی بات نہیں ہے، تمام فنون لطیفہ کی بات ہے شفق، میں یہ جاننا چاہوں گی، آپ چونکہ ذاکری سے بھی وابستہ ہیں، مجالس اعضاء پہ آپ کا اثر رہا ہے، اور ایک طویل عرصے سے محرم کی مجالس کو اصلاح معاشرہ کا ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے، اور تزکیہ نفس اور روحانی تربیت، اور اس کو ہم ادب سے الگ نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ مرثیے ہوں یا سلام ہوں یا نوحے ہوں، ان کو بھی ہم نے اس صف میں شامل کرنا ہی چاہیے اور کیا گیا ہے۔ تو کیا ادب و شاعری کا کام زندگی کی تنقید، اور صرف تنقید ہی نہیں بلکہ اس کی اصلاح کا راستہ دکھانا بھی ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ ادب و شاعری کے سلسلے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ میں اس کی آزادی کا قائل ہوں اور اس کی آزادی کی طرفداری کرتا ہوں کہ اسے آزاد رکھا جائے، اسے ہم پابند نہ بنائیں کہ آپ کا کام اصلاح کرنا ہے۔ فیض احمد فیض نے اس حوالے سے کہا تھا جب ان پہ بہت زیادہ زور ترقی پسندوں نے دیا کہ صاحب آپ تو محبوب کی باتیں کرتے ہیں اور آپ تو صرف عشق و عاشقی کی باتیں کرتے ہیں، آپ ترقی پسند شاعر ہیں، تو آپ وہی مسائل صرف پیش کیجئے جو ترقی پسندوں کے اس وقت موضوعات ہیں۔ تو فیض نے کہا تھا یہ کون سی بات ہوگی، ہمارا جب دل چاہے گا ہم عشق و عاشقی کی باتیں کریں گے، ہمارا جب دل چاہے گا انسانی مسائل کی ترجمانی کریں گے اپنے فن پاروں میں۔ عاشقی کے پردے میں بھی انہوں نے باتیں تو وہی کی، جی، کھلا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، شمع اٹھی سلاسل تو میں نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی وہ وقت کے اور حالات کی بات کرتے ہیں۔ یہی میں یہیں تک لانا چاہ رہا تھا، آپ کو آپ نے خود ہی وہ بات کہہ دی کہ وہ عشق و عاشقی کے پردے میں بھی ترقی پسند تحریک کے جو موضوعات تھے ان سب کو اپنی شاعری میں پیش کر رہے تھے۔ یا جیسے مجروح سلطان پوری نے بھی جو اپنی غزلیں کہی ہیں ان میں یہ ساری چیزیں پیش کی، اور آپ نے جو بھی ذکر کیا تھا نظم اور غزل کا ایک زمانہ ایسا ہے آپسی تصادم کا، تو اس میں ترقی پسندوں میں فیض اور مجروح یہ دو ایسے شاعر تھے جنہوں نے اس کے اصرار کے باوجود کہ صاحب نظمیں کہی جائیں انہوں نے غزل کے پرچم کو بلند رکھا، جبکہ فیض نے نظمیں بھی کہیں اور بہت شاندار نظمیں کہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے غزلوں پہ خاصی توجہ دی اور انہوں نے غزل کو ایک پرقوت ذریعہ مانا اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کا۔ اور مجروح نے تو اپنے شعری مجموعے کا نام ہی غزل رکھا تاکہ غزل کی عظمت کو اور اہمیت کو ظاہر کر سکیں۔ اس زمانے میں جب لوگ غزل سے منحرف ہو رہے تھے، ایسے زمانے میں مجروح غزل کا پرچم لیے ہوئے ہاتھوں میں آگے چل رہے تھے، اور وہ بتانا چاہتے تھے کہ غزل کسی بھی زمانے میں کم اہمیت کی حامل نہیں ہے، اور وہ ہر زمانے کے مسائل کی ترجمانی کرنے کا حق رکھتی ہے اور دمخم رکھتی ہے، اور اس میں اتنی وسعت ہے اس کے دائرے میں کہ ہم اس کے ذریعے سے ساری چیزیں پیش کر سکتے ہیں۔ تو رہا سوال یہی اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں جو آپ نے کہا کہ کیا ایک فنکار کا یہ فریضہ ہے یا نہیں ہے، تو یقیناً فریضہ تو ظاہر سی بات ہے اصلاح معاشرہ کا ہر فنکار کا ہوتا ہے، مگر ہم اسے پابند نہیں کر سکتے کہ تمہارا کام یہ ہے۔ اگر ہم اسے پابند کریں گے تو پھر وہ چیز نہیں آ سکتی، وہ ہاں بالکل وہ آزادانہ طور پر جب اسے محسوس کرے گا اور پھر اس کی شاعری کا حصہ بنیں گی وہ چیزیں، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سامنے آئیں گی۔ بہت ہی اچھی گفتگو رہی جناب، آپ دونوں حضرات یہاں پہ تشریف لائے اور اتنی پرمفت گفتگو ہوئی، غزل کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، نظموں کے حوالے سے، اور اس محفل میں آپ کی شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا شفق اور آپ کا علیم اللہ علی صاحب، آپ لوگوں نے آج کی محفل کو رونق بخشی۔ سامعین،
रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसमी गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। तो गज़ल या नज़्म के फूल जब भी महकेंगे तो अपने हुस्न और अपनी रानाइयों से हमें मसरूर तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वो हमारी ज़िंदगी की तनकीद और हमारे ज़िंदगी के मसाइल की इस्लाह की कोशिश भी करते रहेंगे। इन दोनों चीज़ों को पहलू ब पहलू लेके हमें चलना है। हमें गज़ल को, नज़्म को और तमाम अदबी फ़नकारों को इसी मेयार से परखना है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।